नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी मुअल्लिमुल कुरान कोर्स की 8 नंबर क्लास है। गुज़िश्ता क्लासेस के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक दफ़ा शुरू से उनका खुलासा हम देख लेते हैं ताकि वो चीज़ें ज़हन में रहें। सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी कि ज़ुबान से निकलने वाले हर बामाना लफ्ज़ को कलीमा कहते हैं और कलीमे की 3 अक़साम होती हैं। पहली किस्म इसम, दूसरी फ़ेल और तीसरी हरफ। इसम से मुराद वो लफ्ज़ जो किसी का नाम हो या किसी की सिफ़त हो, किसी शख्स का, किसी चीज़ का या जगह का नाम हो तो उसको इसम कहते हैं, या वो किसी चीज़ की सिफ़त बयान करे। मसलन एक ऐसा शख्स है जो इल्म रखता है, जो जिसके पास इल्म है, तो आलिम का लफ्ज़ जो है ये इस बात की सिफ़त बयान कर रहा है कि इस आदमी के पास इल्म है। इसम की पहचान इसकी 3 अलामात थी कि 3 अलामात के ज़रिए इसम की पहचान की जा सकती है। सबसे पहली अलामत थी अलिफ लाम, यानी कि अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर अलिफ लाम होगा तो उसको इसम कहेंगे। जिस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम आ जाए उसको इसम कहेंगे। दूसरी अलामत थी तनवीन, जिस लफ्ज़ के आखिर में 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश हों उसको भी इसम कहेंगे। जिस लफ्ज़ के आखिर पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश होंगे उसको भी इसम कहेंगे। और तीसरी अलामत गोलता और अलिफ्ता, जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलता या अलिफ्ता हों उनको भी इसम कहेंगे। तो ये 3 अलामात थी जो इसम की अलामात थी। अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर इन 3 अलामात में से कोई अलामत पाई जा रही है तो आप उसको कहेंगे कि ये लफ्ज़ इसम है। कलीमे की दूसरी किस्म है फ़ेल। फ़ेल से मुराद वो लफ्ज़ जिसके अंदर किसी काम के करने का या होने का पता चले और उसके अंदर कोई ज़माना भी पाया जाए। कोई ऐसा लफ्ज़ कि जिससे हमें किसी काम के करने का पता चल रहा है या किसी काम के होने का पता चल रहा है, उसको फ़ेल कहेंगे। और दूसरी बात कि उसके अंदर कोई ज़माना, कोई वक़्त भी पाया जाए तो उसको कहेंगे कि ये लफ्ज़ फ़ेल है। जैसे यज़रिबु या यालमु, वो एक शख्स जानता है या जानेगा, तो जानना, इल्म हासिल करना, ये एक काम का करना पाया गया और ज़माना भी पाया गया कि वो शख्स ज़माना हाल या ज़माना मुस्तकबिल के अंदर जानेगा, इल्म हासिल करेगा, तो इसको कहेंगे ऐसे लफ्ज़ को फ़ेल। और फ़ेल की अलामात पड़ी थी। फ़ेल की अलामात कुछ ऐसी हैं जो फ़ेल के शुरू में आएंगी, यानी लफ्ज़ जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर शुरू के अंदर अलामात आएंगी। और कुछ अलामात ऐसी हैं जो फ़ेल के आखिर में आएंगी। जो शुरू में आएंगी उनमें से पहली अलामत या, दूसरी अलामत ता, तीसरी हमज़ा, नून, सीन, सौफ़ा, हमज़ा सीन ता और क़द। ये अलामात हैं जो फ़ेल के शुरू में आएंगी। ये 8 अलामात जो फ़ेल के शुरू में आएंगी। और फ़ेल के आखिर में कुछ अलामात आएंगी, ता दबर ता, इस तरह ता होगी। जो इसम की ता है वो गोल है, जो इसम के आखिर में आनी है वो ता कौन सी है, वो गोल ता है। और जो ता फ़ेल के आखिर में आनी है वो ये ता इस तरह है। फिर इसी तरह ता ज़ेरती, यानी ता और उसके नीचे ज़ेर। फिर इसी तरह ता और उसके ऊपर पेश। फिर इसी तरह ता साकिन, नून मुशद्दद, यानी नून उसके ऊपर शद और उसके ऊपर ज़बर। तो ये 5 अलामात हैं जो फ़ेल के आखिर में आएंगी, 8 शुरू में और 5 आखिर में आएंगी। इसके बाद कलीमे की तीसरी किस्म है हरफ। हरफ कहते हैं जो इसम और फ़ेल को आपस में मिलाने का काम करता है। हरफ की पहचान की कोई ख़ास अलामत नहीं है, अलबत्ता हरफ इसमों और फ़ेलों को मिलाता है और अगर अलग इस्तेमाल हो तो कोई फ़ायदा नहीं देता। अगर हरफ को अलग इस्तेमाल किया जाए तो सुनने वाले को कोई फ़ायदा नहीं देता। मसलन एक है कलीमा फ़ी। अरबी के अंदर फ़ी का जो तर्जुमा है उर्दू में करेंगे उसका होता है में।
جو انگلش کے اندر ہم ان کا معنی کرتے ہیں، عربی کے اندر فی کا وہی معنی کیا جاتا ہے اور اردو میں کیا جاتا ہے۔ اب آپ انگلش کو جاننے والے لوگ یہ بات جانتے ہیں، اگر آپ ان کہتے رہیں، بولتے رہیں تو کوئی بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح میں اردو میں کہتا رہا ہوں میں کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ عربی بولنے والا کہے فی کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن جیسے ہی اس حرف کو کسی اسم اور فعل کے ساتھ ملائیں گے تو بات کی سمجھ آ جائے گی۔ جیسے میں کہتا ہوں دخلت فی داری، دخلت فی داری، معنی یہ ہے اردو کے اندر میں گھر میں داخل ہوا۔ اب یہ جو میں ہے، گھر میں کا جو لفظ ہے، یہ جو معنی ہم کر رہے ہیں، یہ کس کا کر رہے ہیں؟ فی کا۔ تو فی جب اسم اور فعل کے ساتھ مل کر آیا ہے تو اس نے اپنا معنی دیا ہے۔ ویسے اس کا معنی ہے، لیکن سننے والے کو کسی بات کی اچھی طرح سمجھ نہیں آتی جب تک فی کو اسم اور فعل کے ساتھ نہ ملا دیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے سبق نمبر 2، اس کے اندر علامات فعل پڑھی تھی۔ 4 علامات ہم نے پڑھ لی تھی، ایک یا، ایک تا، ایک حمزہ اور ایک نون۔ یہ 4 علامات یا، تا، حمزہ اور نون، یہ چاروں علامات فعل کے شروع میں آتی ہیں۔ یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں اور ان کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں اور ان کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ زمانہ حال یعنی پریزنٹ، موجودہ وقت، اور زمانہ مستقبل آنے والا، آئندہ میں جو وقت آنا ہے، آنے والا وقت جو ہے، آنے والا زمانہ یعنی جس کو فیوچر کہتے ہیں۔ یہ 2 معنی اس فعل کے اندر پائے جائیں گے جس فعل کے شروع میں یہ 4 علامات آ جائیں گی۔ اگر یا آ جائے، اگر تا آ جائے، حمزہ آ جائے یا نون آ جائے تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ فعل ہے اور اس کے اندر زمانہ حال والا اور زمانہ مستقبل والا ترجمہ کیا جا رہا ہے، معنی پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے علامت یا کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس علامت کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ وہ کا مطلب وہ ایک شخص، یعنی اگر کسی کام کی، اگر کسی فعل کے شروع میں یا آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کام کو کرنے والا ایک ایسا شخص ہے جو غائب ہے۔ کام ایک شخص نے کیا ہے، کرنے والا شخص ہے، مذکر ہے، اور ایسا ہے جو بات کرنے والے کے سامنے موجود نہیں ہے۔ مثلا یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یحکم، اس کے شروع میں یا آ گئی، اس فعل کے شروع میں یا آ گئی تو اس کا معنی یہ کریں گے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ یحکم، فیصلہ کرنے والا کام ایک ایسے شخص نے کیا ہے جو موجود نہیں ہے، مذکر غائب، واحد مذکر غائب۔ وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اب اس کا معنی کیا کیا گیا؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا، یعنی زمانہ حال میں کرتا ہے یا زمانہ مستقبل میں، آنے والے وقت کے اندر وہ فیصلہ کرے گا۔ یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے، یعنی ایک شخص ایمان لاتا ہے، اب ایمان لاتا ہے موجودہ زمانے میں، یا لائے گا یعنی آئندہ وقت کے اندر لائے گا۔ اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دونوں معنی اکٹھے نہیں پائے جائیں گے، یعنی قرآن کریم کے اندر جو الفاظ آئے ہیں یا جن کے شروع میں یا آئی ہے، اس کے اوپر اگر کسی فعل کے اوپر یا آئے گی تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے اندر زمانہ موجودہ بھی پایا گیا اور زمانہ مستقبل دونوں پایا گیا، یہ معنی نہیں کریں گے، بلکہ آپ سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا معنی یا تو زمانہ حال والا یعنی پریزنٹ والا کریں گے یا زمانہ مستقبل والا کریں گے۔ تو یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ ساری مثالیں ہم نے پڑھی تھیں کہ یا اگر فعل کے شروع میں آ جائے تو معنی وہ کیا جاتا ہے، جو ہم انگلش کے اندر ہی کا معنی کرتے ہیں، ہی، ہی۔ تو جو تصور انگلش میں ہی کا ہے وہی تصور اگر کسی فعل کے شروع میں یا آ جائے گی تو اس کا بھی وہی تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے علامت پڑھی تھی تا۔ اس علامت کا ترجمہ تو، تم، آپ کیا جاتا ہے، یعنی یا تو اس کا معنی اگر کسی فعل کے شروع میں تا آ جائے گی تو اس کا شروع میں آئیں گے تو یا تم یا آپ، ان 3 ترجموں میں سے ایک ترجمہ اس کا کیا جائے گا۔ جیسے تسمعو، تو سنتا ہے یا سنے گا، تم سنتے ہو یا سنو گے، آپ سنتے ہو یا آپ سنو گے۔ تو یہ تینوں معنی کیے جاتے ہیں اگر کسی فعل کے شروع میں تا آ جائے گی۔ اس کے بعد تعلمو، تو جانتا ہے یا جانے گا، یعنی تم جانتے ہو یا جانو گے، آپ جانتے ہو یا جانو گے۔ یہ معنی کیوں کیا گیا کہ فعل کے شروع میں تا آ جائے گی۔ یہ ساری مثالیں ہم نے پڑھ لی تھی۔
اس کے بعد ایک اور نوٹ، کبھی تا کا مفہوم وہ ایک مؤنث بھی ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر بعض دفعہ فعل کے اوپر تا لگی ہوتی ہے اور اس کا معنی کیا جاتا ہے وہ ایک مؤنث والا، تا آئے گی تو واحد مذکر حاضر والا معنی بھی اور واحد مؤنث غائب والا، یہ دونوں معنی اس کے اندر پائے جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں تا کا استعمال واحد مؤنث کے علاوہ جمع کے ساتھ بھی بکثرت ہوتا ہے، یعنی بسا اوقات جمع بھی تا کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی تجری من تحتہا الانہار۔ اب یہاں پر الانہار تجری کے اوپر تا آئی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ الانہار جو ہے یہ جمع ہے، اس لیے تجری کے اوپر تا آئی ہے، چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں۔ اسی طرح لا تدرکہ الابصار، اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا، نہیں ادراک کر سکتی اس کا آنکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی مخفی ذات ہے اور ایسی جو ہے وہ آنکھوں سے پوشیدہ ذات ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی انسانی آنکھ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے وہ ادراک نہیں کر سکتی، اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ اس کے بعد فعل کی تیسری علامت تھی حمزہ۔ اگر کسی فعل کے شروع میں حمزہ آ جائے گی تو اس کا معنی کیا کیا جائے گا؟ یہ علامت واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ میں کیا جاتا ہے، یعنی اگر کسی فعل کے شروع میں حمزہ آ جائے گی تو اس کا معنی کیا جائے گا کہ میں نے یہ کام کیا، میں یہ کام کرنے والا ہوں، یہ میں کام کروں گا، تو یہ معنی اس کے اندر پایا جائے گا۔ جیسے اقولو، اب اقولو کا معنی کریں گے میں کہتا ہوں یا کہوں گا، اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، اعلم میں جانتا ہوں یا جانوں گا، اسی طرح اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا۔ تو یہاں پر اعوذ کا معنی میں کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے حمزہ کے بارے میں ایک اور چیز پڑھی تھی کہ کبھی حمزہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم میں صفت کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ دو اسم ہیں، ایک صفت دونوں اسموں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ آپ اس طرح کہیں کہ دو مرد ہیں، دو شخص ہیں، ان دونوں کے اندر ایک صفت مشترکہ طور پر دونوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ مثلا ایک کا نام آپ نے احمد رکھا اور ایک کا نام زید، احمد کے اندر بھی صفت علم پائی جا رہی ہے، یعنی احمد بھی علم والا ہے، اور زید بھی آپ نے کہا کہ یہ علم والا ہے، دونوں کے اندر ایک صفت پائی جا رہی ہے اور وہ صفت ہے علم والی۔ لیکن اگر کوئی بندہ ان کی درجہ بندی کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ عالم کون ہے، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، تو پھر اس لفظ کے اوپر یہ حمزہ لا کر ایک صفت کے اندر، ایک اسم کے اندر، ایک شخص کے اندر اس صفت کو بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں احمد بھی علم والا اور زید بھی علم والا، اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ احمد جو ہے یہ زیادہ علم والا ہے، زید کا علم کم ہے اور احمد کا علم یہ زیادہ ہے۔ تو جب آپ یہ بتائیں گے کہ زید اعلم من احمد، تو اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ زید یہ احمد سے زیادہ جاننے والا، زید جو ہے یہ احمد سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو دونوں کے اندر علم پایا جا رہا ہے، دونوں کے اندر صفت علم پائی جا رہی ہے، لیکن جب آپ نے اس علم کو حمزہ کے ساتھ استعمال کر لیا تو پھر اس کا معنی یہ بن گیا کہ ایک شخص وہ دوسرے سے زیادہ جاننے والا ہے، یعنی زید جو ہے یہ احمد سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اس کی مثال دیکھیں، ربکم اعلم بما نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے نفسوں کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو زیادہ جانتا ہے، یعنی جس شخص کے نفس میں چیز ہے وہ تو جانتا ہی ہے، میرے دل میں کیا بات ہے میں جانتا ہوں، آپ کے دل میں کیا بات ہے آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ لیکن اللہ کی جو ذات ہے، جو رب تعالیٰ ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، وہ آپ سے بھی زیادہ آپ کے نفس کو جانتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کا علم میرے علم سے زیادہ ہے۔ تو یہ بات بتانے کے لیے اعلم کو کس کے ساتھ لا کر استعمال کیا؟ حمزہ کے ساتھ۔ اب دیکھیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد چوتھی علامت فعل کی نون، یہ علامت دو یا دو سے زیادہ مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ ہم کیا جاتا ہے۔ یہ علامت دو یا دو سے زیادہ مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ ہم کیا جاتا ہے، یعنی اگر کسی کام کی نسبت کرنی ہو کہ اس کام کو ہم دو مردوں نے کیا ہے یا ہم دو عورتوں نے کیا ہے یا تین مردوں نے یا تین عورتوں نے کیا ہے، اس فعل کے اوپر نون لایا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب نعبدو عبادت،
عبادت کرنا. اب اس فعل کے اوپر نون آ گیا تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اسی طرح اگر کوئی دو عورتیں کہیں کہ ہم عبادت کرتی ہیں یا کریں گی تو عربی کے اندر بھی اس کے لیے نعبدو کا لفظ ہوگا. اور اگر 10 عورتیں ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم عبادت کرتی ہیں تو اس کے لیے بھی لفظ نعبدو. تو 2 مرد ہیں یا 2 عورتیں, 2 سے زائد مرد ہیں یا عورتیں, اور وہ کسی کام کی نسبت اپنی طرف بیان کرنا چاہتی ہیں. یعنی جو شخص بات کر رہا ہے, جو متکلم ہے, بات کرنے والا ہے, وہ کسی کام کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ جو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا چاہ رہا ہے وہ 2 شخص ہیں, 2 عورتیں ہیں یا 3 عورتیں ہیں یا 3 مرد ہیں, تو اس کے لیے فعل کے اوپر کون سی علامت آئے گی؟ نون. اسی طرح نسمعو, ہم سنتے ہیں یا سنیں گے. اب آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں, عورتیں کہتی ہیں کہ ہم سنتی ہیں یا سنیں گی, تو اس کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوگا؟ یہ نسمعو ہی. یعنی نسمعو جو ہے 2 مردوں کے لیے بھی 2 عورتوں کے لیے بھی, اور 2 سے زائد مردوں اور عورتوں کے لیے جتنی بھی ہوں سب کے لیے ایک مشترک لفظ ہے جمع متکلم کا, جس کو سیکھا ہم نے پڑھا تھا نسمعو. اگر کسی فعل کے اوپر نون آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو کرنے والے ہم 2 مرد ہیں یا 2 عورتیں ہیں, 2 سے زائد مرد ہیں یا 2 سے زائد عورتیں ہیں. آج کا سبق نوٹ: اگر ان چاروں علامتوں پر پیش اور آخری حرف سے پہلے زبر آ جائے تو ترجمہ میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے. ترجمہ میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. تو اگر ان چاروں علامتوں پر پیش آ جائے اور اس لفظ کے اندر جو آخری حرف ہے اس سے پہلے زبر آ جائے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. مثال دیکھیں: یفعلو, وہ ایک شخص کرتا ہے یا کرے گا. یفعلو, وہ ایک شخص کرتا ہے یا کرے گا. لیکن اگر آپ اس یا کے اوپر لگا دیں پیش, اور یہ جو آخری حرف ہے لام, اس سے پہلے والا جو حرف ہے عین, اس کے اوپر زبر لگا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس فعل کے فاعل کا, اس کام کے کرنے والے کا پتہ ہی نہیں. اب یہاں پر دیکھیں یفعلو, وہ کرتا ہے یا کرے گا. اب یہاں پر کام کرنے والے کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک شخص کرتا ہے, یعنی کام کرنے والا وہ ایک شخص ہے. اب آپ یہاں پر یا کے اوپر پیش لگائیں, عین کے اوپر آلریڈی زبر ہے تو اس کو آپ رہنے دیں. تو یفعلو کا مطلب ہوگا وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اب کام کرنے والے کا نہیں پتا, فاعل کا نہیں پتا کہ فاعل کون ہے. یہاں پر پتا تھا کہ وہ کام کرتا ہے یا کرے گا, لیکن یفعلو جب آپ نے اس علامت کے اوپر پیش لگا دی اور آخری حرف سے پہلے پر آپ نے زبر لگا دی تو اس کا معنی یہ بن جائے گا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اس فعل کے فاعل کا پتہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں یفعلو کیا جاتا ہے, وہ کیا جاتا ہے. کیا جاتا ہے معنی کیوں کیا کہ یفعلو کی یا کے اوپر پیش ہے اور اس سے جو آخری سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو کہیں گے کہ یہ اس کے اوپر کیا آ جائے گی؟ زبر آ گئی ہے, اس لیے معنی کیا جائے گا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. تو اگر کوئی ایسا فعل ہے جس کی پہلی علامت پر پہلے حرف پر پیش ہے اور سیکنڈ لاسٹ پر یعنی آخری حرف سے جو اس سے پیچھے والا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے تو اس کا معنی کیا جائے گا وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. مزید اس کی مثال دیکھیں: یرزقو, وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. اب یہاں پر کام کرنے والا, رزق دینے والا, اس کا پتہ ہے کہ وہ رزق دیتا ہے. لیکن اگر آپ اسی طرح یا کے اوپر لگا دیں پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر آپ لگا دیں زبر, یعنی آخری حرف سے جو پیچھے والا حرف ہے اس کے اوپر آپ زبر لگا دیں تو اس کا معنی بن جائے گا وہ رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. تو اگر کسی فعل کی ان 4 علامات میں سے کسی علامت کے اوپر آ جائے پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر آ جائے زبر تو اس کا معنی کیا کیا جائے گا؟ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا, یہ معنی کیا جائے گا. یا علامو, وہ جانتا ہے یا جانے گا. جاننے والے کا پتہ ہے کہ وہ ایک شخص جانتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ یا کے اوپر پیش لگائیں گے
اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر آپ زبر لگا دیں گے تو معنی بن جائے گا وہ جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا. پہلے تھا وہ جانتا ہے، اب ہے کہ وہ جانا جاتا ہے. اب یہاں پر فاعل کا پتہ نہیں ہے کہ جاننے والا کون ہے، لیکن جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا یہ معنی کیا جائے گا. یہ اس کی مزید مشق آپ دیکھ لیں. یہ اب دیکھیں یخلقو، یخلقو اس کا مطلب ہے وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. جی اب اس کے اوپر آپ نے یا کے اوپر پیش لگانی ہے اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر آپ نے زبر لگانی ہے، اور اس کا معنی کون بتائیں گے؟ یعنی یا کے اوپر آپ نے پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر آپ نے زبر لگا دی تو پھر اس کا معنی کیا بنے گا؟ اگر میں یخلقو کو پڑھوں یخلقو، یا کے اوپر زبر پیش لگا دوں اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر میں زبر لگا دوں تو اس کا کیا معنی کیا جائے گا؟ اس کا مطلب ہوگا پھر وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. بالکل، جزاک اللہ خیرہ. تو یخلق کے اوپر یا کے اوپر پیش لگا دی اور لام کے اوپر زبر تو معنی کریں گے وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. اب یہاں پر دیکھیں تخلقو، تا کے اوپر آ گئی یا فعل کے شروع میں تا آ گئی تو معنی کیا جائے گا تو پیدا کرتا ہے یا کرے گا. اخلقو فعل کے اوپر حمزہ آ گیا تو معنی کریں گے میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا. اور نخلقو فعل کے اوپر آ گئی نون، فعل سے پہلے نون آ گیا تو اس کا معنی کریں گے ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. اسی طرح اب دیکھیں یسمعو، یسمعو اس کے اوپر آپ نے علامت کے اوپر یا کے اوپر لگا دی پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر ویسے ہی زبر ہے تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ یسمعو. یعنی یسمعو کو آپ یسمعو بنا دیں تو پھر اس کا معنی کیا کریں گے؟ یسمعو کو آپ یسمعو بنا دیں تو پھر اس کا معنی کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہوگا کہ وہ سنا جاتا ہے اور جائے گا. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. تو وہ سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا. تو جب فعل والی علامت کے اوپر آ جائے گی پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر آ جائے گا زبر آ جائے گی تو پھر اس کا معنی کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا والا کیا جائے گا. تو یہ میرے خیال میں یہ بات سمجھ آ گئی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ترجمہ نماز. اللہ اکبر، نماز کا آغاز ہے تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں. یعنی تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ اکبر کہہ دیا جاتا ہے تو ہر وہ کام جو نماز سے پہلے حلال تھا، جائز تھا، وہ تکبیر کی وجہ سے حرام ہے. کھانا پینا، گفتگو کرنا، ہنسنا، ادھر ادھر دیکھنا، اسی طرح باقی جو سارے کام جو اللہ اکبر کہنے سے پہلے حلال تھے اب اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے وہ حرام ہیں. اب انسان کے لیے نماز کے علاوہ جو مسنون اور مفروض کام ہے اس کے علاوہ کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے وہ سارے کام. تو اس تکبیر کو اللہ اکبر کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کہ جو ہر چیز کو حرام کر دینے والی ہے، جو چیز نماز سے پہلے حلال تھی اس کو حرام کر دیا، اس کو تکبیر تحریمہ. تو تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو سب سے بڑا ہے یہ معنی کس چیز کا کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر اللہ اکبر میں جو الف آ رہا ہے تو ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ یہ زیادہ کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے آ رہا ہے کہ سب سے بڑا ہے. جی بالکل. یہ اللہ اکبر کے اندر کیا آ رہا ہے؟ اکبر کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو اس کے شروع میں اس کو کیا کہیں گے کہ یہ اللہ اکبر حمزہ اس لیے معنی کیا جا رہا ہے سب سے بڑا ہے. اس کے بعد نماز شروع کرنے کی دعائیں جن کو ہم دعائے استفتاح کہتے ہیں، یعنی جس سے نماز شروع کی جاتی ہے. تو اس کو دیکھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، پاک ہے تو اے اللہ. اللہم اے اللہ، سبحانکا تو پاک ہے، پاک ہے تو اللہم اے اللہ. وبحمدکا اور ساری تعریف تیری ہے، وبحمدکا سب تعریف تیری ہے. وتبارک اسمکا، وتبارکا اور بابرکت ہے اسمکا تیرا نام، تیرا نام بہت ہی برکت والا ہے. وتعالی اور بہت بلند ہے جدو کا تیری شان. ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیرو کا تیرے سوا. یہ ترجمہ آپ نے نماز کا یاد کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، پاک ہے تو اللہم اے اللہ، وبحمدک اور سب تعریف تیری ہے. وتبارک اسمک اور تیرا نام بہت برکت والا ہے. وتعالی اور بلند ہے جدو کا تیری شان. ولا الہ غیرک اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ ہے نماز کا ترجمہ جو آپ نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ.
تو آج کی کلاس میں ہم نے پڑھی علامات فعل، 4 علامات فعل ہو گئیں، اور یہ نماز کا ترجمہ انشاءاللہ یہ سب کو چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہم نے شروع میں اسم فعل حرف پھر ان کی علامات پڑھی ہیں، ان کی تعریفات پڑھی ہیں، وہ بھی یاد ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ نماز کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔